अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज हमारे पास जो फार्मूला है वो है मफ़ऊल का। मफ़ऊल का मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्मूला बना है ना, इसकी जो शेप बनी है इसको हम सीगा बोलते हैं। सीगा जो बना है यानी शेप, सेगा यानी शेप, उर्दू में कहेंगे सांचा या ढांचा। वो आप देखेंगे इसमें असल हुरूफ कौन से हैं, फ़ा, ऐन और लाम। इसमें इज़ाफ़ी हुरूफ कौन से हैं, मीम और वाव। तो अब जो भी मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है, तो उसका उसके असल हुरूफ निकालना आपके लिए आसान है। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ मक़तूल, जिसको कत्ल किया जाता है वो है मक़तूल, उसको मक़तूल कहेंगे। इसमें असल हुरूफ कौन से हैं, काफ जो कि फा के नीचे है, ऐन के नीचे ता है और लाम के नीचे लाम ही है, तो कत्ल बन गया है। कत्ल, कत्ल से ये मक़तूल बन गया, जिसको कत्ल किया जाता है वो है मक़तूल। इसी तरह मैं आपको कहूँ मज़लूम, तो मज़लूम को देखें, अब ये देखें इसमें असल हुरूफ कौन से हैं, ज़ा, लाम और मीम। जुल्म, तो ये जुल्म से निकला है, जिस पे जुल्म होता है वो मज़लूम कहलाता है। तो अब इस तरह आप खुद बनाती जाओगी और बनता जाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक लफ्ज़ है जो कि आज हमारे सबक में है, और वो है मग़दूब। अब आप डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे कि इसके असल हरूफ कौन से हैं। जी कसब। हाँ, मसलन गैन, दौद और बा, ये तीन है जिसको हम निकालेंगे तो उर्दू का लफ्ज़ बन जाएगा। अक्सर औकात उर्दू का ही लफ्ज़ निकल आता है, तो ये गज़ब से निकला है, जिसको हम उर्दू में गज़ब कहते हैं। तो मग़दूब कौन होगा, वो जिस पर अल्लाह का गज़ब हुआ है उसको मग़दूब कहेंगे, ठीक हो गया, जिसको पे गजब होता है। अब अल्लाह पाक ने फरमाया है कि सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, हमें उन लोगों का रास्ता बता दिखा जिन पर तूने इनाम किया है। ए मौला मौला, तूने इनाम किया, तो वो कौन से लोग थे, अनबिया थे, सिद्दीकीन थे, शुहदा थे, सालिहीन लोग थे, नेक लोग थे। अब एक और दुआ भी करनी लाजमी है, और वो ये है कि बचा, चूंकि बचाने वाला भी अल्लाह ताला है। अब हमें बचाने वाले की दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें बचा। फरमाया गैरिल मगदूबे, गैर, गैर का मतलब होता है सिवाय, अलावा, लेकिन, बगैर, ये सब इसके माने हैं, गैर बगैर। तो हमें रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, लेकिन उनका न दिखा, सिवाय उन लोगों के, वो रास्ता नहीं चाहिए हमें। कौन सा रास्ता, गैर अल मगदूब, अल अलिफ लाम लगा दिया है, कोई खास लोग हैं। मगदूब, जिन पे तूने गजब किया है। मगदूब अलैहिम का इशारा जो है वो अला प्लस हिम, उन पर जिन पर तूने गजब किया है उनका रास्ता ना दिखा। वो कौन हो सकते हैं, वो यहूदी हो सकते हैं। यहूदियों का रास्ता उन पे अल्लाह ने गजब किया, खिंजीर बना दिया उनको बहुत सारे, तो वो अल्लाह पे गजब किया उन पे, तो उन उन जैसा ना बना, उनका रास्ता ना देखा, उनके रास्ते पे ना चला। ये बात क्लियर होगी डॉक्टर साहब। जी जी सर। शाबाश। गैरुल मगदूब अलैहिम, हमें उन लोगों का रास्ता ना दिखा जो इन पे तूने गजब किया है। तो वो यहूद हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो जिन पे भी तूने गजब किया, वहाबी भी हो सकते हैं। ये जितने भी आजकल जितने फितने आए हुए हैं ये सब मगदूब हैं, अल्लाह ताला ने इनको दूर कर दिया है इन चारों से। न वो अम्बिया के रास्ते पे जाते हैं, न वो सिद्दीकीन के, न शुहदा के और न सालिहीन के, चारों के रास्ते पर नहीं जाते। ये वहाबी भी ऐसे हैं, और जो लोग भी औलिया अल्लाह से लोगों को रोकते हैं, नेक लोगों से लोगों को रोकते हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। क्यों, इसलिए कि वो मानते ही नहीं। वजह ये कि वो इन चारों हम्म। को नहीं मानते, न पैगंबरों को मानते हैं, ना ही वो सिद्दीकीन को मानते हैं, सुहाबा कराम को, ना ही वो लोग शुहदा को मानते हैं, और ना ही वो लोग हम सालिहीन औलिया अल्लाह को मानते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये सारे, यानी यहाँ तक कि रसूलुल्लाह भी, यानी पहले तो वो कहते हैं ना कि इमाम कुछ नहीं होते, ये
فقہ حنفی اور یہ جو مذاہب بنے ہوئے ہیں شافعی اور حنبلی، یہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. ہمیں ڈائریکٹ قرآن سے لینا ہے، قرآن سے لینا ہے، سیرت سے لینا ہے، ہمیں سیرت سے لینا پڑے گا. تو ان کی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. کچھ لوگ نیچے طبقے میں انکار کرتے ہیں شخصیات کا، یعنی جتنے بھی اللہ کے ماننے والے ہیں اور جو مستند ترین شخصیات ہیں اس امت کے 1500 سالہ زندگی میں، ان کا انکار کرتے ہیں، لیکن مختلف کیٹیگریز میں کرتے ہیں. کچھ لوگ صرف اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ولی کوئی ہے نہیں سرے سے. اگر کوئی ولی جس پہ پوری دنیا متفق ہو اور وہ بھی اگر اس کا نام بھی لیتے ہیں تو وہ نام لینا تک گوارا نہیں کرتے، نام لینا تک، اس ولی کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، نہ ہی ان کی کتابوں کا، نہ ہی ان کی تعلیمات کا، نہ ہی ان کی کرامت کا، نہ ہی ان کی منقبت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ لوگوں کو بتاتے ہیں، سرے سے نہیں، بلکہ اس کو شرک سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا ولی ہوگا نا، جتنا بڑا ولی ہوگا اس کا نام لینا تک جو ہے وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ نام لینا، لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نام تک نہ لیں. تو اس میں حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری جیسا بڑا نام ہے کہ وہ داتا صاحب کا نام لینے سے اس کو شرک سمجھتے ہیں بالکل. وہ کہتے ہیں نہیں لینا ان کا نام، حالانکہ وہ ان کی پوری زندگی، اور وہ 1100 سال پہلے گزرے ہیں، یہ اب کی بات ہے ہی نہیں. اور ان کو بھی جو ہے بتوں میں شمار کرتے ہیں کہ یہ بت خانہ ہے. اندازہ کریں آپ، جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا، جن کے مزار کے ساتھ سب سے بڑی مسجد ہے لاہور کی، خوبصورت ترین مسجد ہے، جن کی وجہ سے لاہور کھاتا ہے، لاہور وہاں سارا سوتا ہے، غریبوں کا وہاں پالن ہار ہے، وہ وہاں پہ سارے لوگ ادھر سے ہی جو ہے نا آ کے لیتے ہیں، فیض لیتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی لگائی کندہار سے وہ یہاں تشریف لائے، ان لوگوں کو آج ان کو بت لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بت ہے شاید. جنہوں نے ہندوازم کے کمر کو توڑا یہاں پر ہندوستان میں، جنہوں نے شرک کا خاتمہ کیا، ان کو آج بت کہا جا رہا ہے کہ یہ بت ہیں شاید. یہ اندازہ کریں اتنے اور یہ سب کا ایسا ہے، سب کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. لال شہباز قلندر کا نام لو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام لے لو، کسی بھی بڑے ولی اللہ کا نام لو تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہ باب ہے تو کوئی شے نہیں، اس کا مطلب یہی داتا صاحب ہے. اندازہ کریں جو کہ 1000 سال پہلے گزرا ہو، اس کے بارے میں ایسے بکواس کرنا. تو یہ سارے کے سارے مغضوب علیہم میں آتے ہیں، جن پہ غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے ان کو اپنے ولیوں سے دور کر دیا ہے، دور کر دیا ان کو. تو یہ وہ لوگ ہیں. اس طرح پھر لوگ ولیوں کے علاوہ پھر اماموں کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ مذاہب سرے سے کوئی معنی نہیں رہے. یعنی ساری دنیا 4 مذاہب میں تقسیم ہے. امام ابو حنیفہ کے حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، یا پھر وہ مالکی ہیں. انہوں نے کہا بھئی امام کچھ نہیں ہوتے. انہوں نے ساری مسلمانوں کے خلاف ایک نیا راستہ نکالا وہابیت کا، کہ نجدی ہونا چاہیے، سرخ رومال ہونا چاہیے، اور بس وہ جو ہے ڈاکو بننا چاہیے، اور حرمین پہ قبضہ کرنا چاہیے، اور حرمین پہ قبضہ کر دیا ظالموں نے. تو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا ان کو، ان خنزیروں کو جلدی اللہ تعالیٰ دفع رفع کر دے گا. تو لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ڈاکو بن کے آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ ان اماموں کو بھی نہیں مانتے. پھر اس کے بعد اوپر بھی اہل بیت کا تو یہ نام لینا تک گوارا نہیں کرتے کہ اہل بیت کا نام لیا تو شاید شرک ہو جائے. تو یہ اللہ پاک نے ان پہ غضب کیا ہوا. یہ خنزیر ہے، انسان کے کپڑوں میں یہ لوگ خنزیر بنے ہوئے ہیں، لیکن چہرے سے سمجھ نہیں آتی. ہمیں پتہ لگتا ہے فوراً، یعنی جو کوئی بھی دین کا ماننے والا ہے نا، وہ فوراً پڑھ لیتا ہے کہ یہ وہابی خبیث آ رہا ہے، یہ سنی آ رہا ہے، اور یہ کون آ رہا ہے. سب کو پتہ لگ جاتا ہے، فیلڈ ہے اس وجہ سے. اللہ پاک نے ویسے بھی فراست دی ہوتی ہے مومن کو، تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. تو یہ جب بھی منہ کھولیں گے نا، اندر سے گند نکلے گا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ نکلیں گے تو آپ کو کوئی نصیحت کریں گے. ان گدوں کے بچوں نے وہاں جبل احد پہ اور یہ غار ثور پہ اور جتنے بھی متبرک مقامات ہیں، جتنے بھی متبرک مقامات ہیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر بھی انہوں نے اپنے جو ہے وہ کارندے چھوڑے ہوئے ہیں. وہ ایسے یہودی ہیں جو کہ مسلمانوں کے کپڑوں میں ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سرخ رومال رکھے ہوئے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، اور پانچے اٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں وہ بالکل بالکل اندر سے بالکل کالے ہیں، کافر ہیں مکمل طور پہ. ان کا کوئی لینا دینا اسلام کے ساتھ نہیں ہے، بالکل نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے یا انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے. تو عام لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مسلمان ہے کوئی. نہیں بھائی، اس طرح مشرکین بھی ہوتے ہیں، مستشرکین کہتے ہیں اس کو، مستشرکین، جو کہ ایسٹرن لینگویجز کو پڑھتے ہیں، ایسٹرن نالجز کو پڑھتے ہیں، سائنسز کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے پھر قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں، حدیث پہ ریسرچ کرتے ہیں. ان کو بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں.
تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ قبضہ کروایا اور تجوید سیکھی اور قرآن کو اچھا پڑھنا سیکھا۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے ہمیں بتا دیا تھا، بہت پہلے، اس کا ایک نام یاد رکھیں، تمیم الداری، تمیم، استغفر اللہ العظیم، اس کا نام تھا خبیث کا ذوالخویسرہ، ذوالخویسرہ تمیم الداری۔ یہ نجدی تھا اور یہ بہت بڑا، اللہ رسول پاک نے فرمایا جانے دو اس کو، یہ بڑا بے ادب گستاخ ہے، اس کی اولاد بھی ایسی ہی ہوگی اور یہ رسول کی طرف پش کرنے والے ہیں۔ اور یہ ذوالخویسر تھا، وہ کہتے تھے یا محمد عدل، عدل کرے محمد، یعنی اپنا جیسا سمجھتے تھے، اور کہتے تھے انصاف کریں۔ رسول پاک نے فرمایا تباہ ہو جا تو، مجھ سے بڑا کوئی عدل انصاف کرنے والا اس زمین پر کوئی ہوگا کیا؟ وہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو وہ بے ادب گستاخ بول پڑا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے کپڑوں میں رہتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری شخصیات کو بت سمجھتے ہیں، بت جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے نا، ان کو بت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں، ہماری مانو اور ہمارے ان سب کو چھوڑ دو، یعنی میری مانو، ابو حنیفہ کی نہ مانو، صحابہ کی نہ مانو، تابعین کی نہ مانو، جو کہ تابعی ہیں، تابعی امام ابو حنیفہ، امام مالک تابعی ہیں، ان کی نہ مانو، میری مانو، جو میں کہہ رہا ہوں میری مانو۔ وہ تو آئے تھے۔ پھر یہ تو جو پکے نجدی ہے نا، جو آپ کے حرمین میں آ رہتے ہیں، یہ سارے گدے، یہ تو ایسے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ کو بھی نہیں سمجھتے کچھ، آپ کو پتہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، پیغام دے کے چلے گئے ہیں، وہ مٹی میں مل گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی باتوں سے بھی اور ایسے سوچ سے بھی اور ایسے عقیدے سے بھی، اور وہاں پہ وہ مل گئے ہیں، اب کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں، وہ مٹی ہو گئے ہیں، اب ان کا وہ مر گئے ہیں، وہ قیامت میں آئیں گے بس، اور وہ بھی اللہ کے بندے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور یعنی ایسی باتیں جو کہ دین کے اصل عقائد سے مکمل طور پہ اپوزٹ پہ جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ ہے ڈالر لینا، کہ ان کی اصلیت بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ لوگ کیسے آئے ہیں دین اسلام میں، کیسے انہوں نے جو ہے وہ سارا کچھ کیا اور سارا کچھ۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایسے آئے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مخدوب علیہم میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے غار سور اور غار ہرا اور اس کے سارے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، بورڈ، آپ کو لگے گا جیسے یہ کوئی دین اسلام کی کوئی پرچار کر رہے ہوں گے یہاں پہ، یا ہمیں بتائیں گے کہ غار سور میں کیا واقعہ پیش آیا، غار ہرا میں کیا واقعہ پیش آیا، شاید آپ کو لگے گا جیسے یہ کچھ اس بارے میں بتائیں گے، حالانکہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جانا فضول ہے، غار سور کیوں جا رہے ہو، یہاں تو رسول اللہ یہاں سے گزرے تھے، بس گزرے تھے، تو شریعت تو نہیں ہے، یہ کوئی شریعت تو نہیں ہے، کیا کرنا ہے یہاں پہ رک کے اور کیا ضرورت ہے، اور یہ ساری بات ہے۔ تو یہ فضولیات بکواسات، ان کو ڈالرز اور درہموں کے عوض انہوں نے بنگلہ دیشی پاکستانیوں کو خریدا ہوا ہے، مولویوں کو، یہودی نما مولوی ہیں، اور وہ جو ہے وہ سارے لوگوں کو روکتے ہیں نیک کاموں سے، صرف اس لیے کھڑے وہاں پہ کہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکیں۔ تو یہ مغضوب علیہم میں آتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان کو ادب نصیب نہیں ہوا، ان کو جو ہے وہ رسول اللہ کا سلام نصیب نہیں ہوا، حضوری نصیب نہیں ہوئی، ایک دفعہ زیارت نصیب نہیں ہوئی، باہر سے لوگوں کو لانا پڑتا ہے، باہر سے رسول اللہ کو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بلانا پڑتا ہے کہ آ کے یہاں یہودی ہیں جو کہ قبر کی طرف سرنگیں کھود رہے ہیں، آ کے ان کو جو ہے دور کرو یہاں سے۔ تو یعنی یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان لوگوں کی یہاں پہ۔ تو بہرحال بس یہ بتانا تھا آپ کو کہ یہ غیر المغضوب میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، چلو۔ غیر مغضوب علیہم، جن پہ غضب ہوا ہے تمہارا، ان کا راستہ نہ دکھا، یعنی وہابیوں خبیثوں کا راستہ نہ دکھانا۔ چلو جی آگے چلتے ہیں۔ ولدالین، واو کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں، ولا اور نہیں اور نہ ہی ہمیں، ضالین آپ نے جو پڑھا تھا نا حامد، اور جو پڑھا تھا قاتل، اور جو ظالم کرنے والا جو بھی ہے، حمد کرنے والا، قتل کرنے والا، ظلم کرنے والا، صابر صبر کرنے والا، اسی سے نکلا ہوا ہے دوال۔ دوال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، گمراہ گمراہ کرنے والا یا گمراہ، ٹھیک ہے، دوال، اور اس کی جمع ہے یا نون کے ساتھ، گمراہ، نہ ہی گمراہوں کا راستہ دکھا، ولدالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس سے تفاسیر میں لکھا ہے عیسائی جو گمراہ ہو گئے، عیسائی، تو عیسائی جو ہے وہ ضالین میں آئیں گے، مغضوب علیہم میں یہودی آئیں گے، ٹھیک ہے، ان دونوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا، ہم مسلمانوں کو مسلمان رہنے دیں۔ اور ان کے جو چیلے ہیں جو ہمارے ہاں رچ بس گئے ہیں اور فیس بک پہ آتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اس سے ہمیں بچا، ان سے ہمیں بچا۔ تو ولدالین اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ دکھا،
اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے دعا قبول فرما. آمین. عیسائی بھی ایسے کہتے ہیں، یہودی بھی آمین کہتے ہیں، سارے آمین کہتے ہیں. تو آمین کا مطلب ہوتا ہے دعا قبول فرما. اب ذرا یہ دیکھیں، یہاں سے دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس سلائیڈ کو دیکھیں. اہ دے نہ اہ دے، ہدایت دے. سفید کا سفید میں لکھا ہے اہ دے، ہدایت دے. نہ ہمیں، ہمیں ہدایت دے. اس ال کا مطلب ہوگا اس، صراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دے. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعم انعام کیا، تم نے انعام کیا جن پر، علی پر، ہم ان پر، ان لوگوں پر جن پہ تو نے انعام کیا، غیر سوائے، المغضوب جن پر غضب ہوا، علیہم ان پر جن پر غضب ہوا، ان کا راستہ نہ دکھا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، ہمیں نہ دکھا گمراہوں کا راستہ. صراط کا لفظ قرآن مجید میں 46 بار آیا ہوا ہے، مستقیم 37 بار آیا ہوا ہے، الذین 1080 بار آیا ہوا ہے، غیر 147 بار، اور لا کا لفظ 1732 بار آیا ہوا ہے. تو آپ نے ہزاروں لفظ سیکھ لیے. میں نے آپ کو ویسے بھی بتایا تھا آپ کو کہ قرآن مجید کا ہر 10واں لفظ وہ سورہ فاتحہ سے ہے. آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ آنا چاہیے، ایک ایک لفظ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو پکا کر لیں بالکل. ہاں، اس کو فائدہ، اور یہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو لفظ رہ بھی گیا نا آپ سے، اور آپ کا جو ہے وہ آپ کی کنسنٹریشن نہیں بن رہی، توجہ نہیں بن رہی اس کی طرف، تو وہ دوبارہ آ جائے گا، تیسری بار، پانچویں بار آ جائے گا، سینکڑوں بار آئے گا. تو نہیں آیا تو پھر دیکھ لیں گے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ ہم چیک کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہاں پر ہے آپ کے پاس ایک تو یہ دیکھیں سلائیڈ. سر علم شریف کی انٹروڈکٹری سلائیڈز آپ نے دی تھی مجھے. کیا بتایا؟ انٹروڈکٹری سلائیڈ علم شریف کی، علم کی. انٹروڈکشن جو سلائیڈ ہے جی جی سر، انٹروڈکٹری جو مطلب شروع کے جو ہے، وہ الحمدللہ بھی ہے رب سر. میں آپ کو العالمین. سارے بھیج، آپ کو میں نا آپ کو میں ساری ویڈیو بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویڈیو آپ کو مکمل طور پہ جتنے بھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا، وہ ساری آپ کو ایک ویڈیو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. آپ وہ دیکھیے گا، اور یہ ساری آپ کو نا ساری جتنی سلائیڈز میں نے شیئر کی تھی، وہ ساری سلائیڈ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں PDF میں، مکمل سورہ فاتحہ. تو آپ کو ایک ایک لفظ آ جائے گا انشاءاللہ، نو وریز. تو سلائیڈ بھی دے رہا ہوں، ویڈیو بھی دے رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں. اب بس آپ پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمایا. آپ دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے ہمیشہ کہ اللہ میرا دل کھول دے، میرا شرح صدر فرما، میرا سینہ کھول دے اس قرآن کے لیے، اپنے نور کے لیے. مجھے دین کی فہم عطا کرے، مجھے سب سے اچھا دماغ دے دے، مجھے سب سے اچھا دل دے دے، روشن دل دے دے. میں کسی کے ساتھ بغض، کینہ، حسد نہ رکھوں. میرا دل صاف ہو تاکہ تیرا علم اس میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. گناہوں سے، جب گناہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، یا غصہ ہوتا ہے، یا غضب ہوتا ہے، یا پھر کینہ، بغض، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ دل گندا ہوتا ہے، دل کا برتن گندا ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنا نور نہیں دیتا. یہ علم نور ہے، تو اللہ پاک یہ علم جو ہے یہ نور رہنے نہیں دیتا اس دل میں. تو آپ نے دل سے دعا کرنی کہ یا اللہ مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے، تیری طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہے تیری طرف سے ہے، اور تو ہی میرا بدلہ لینے والا ہے. تو ہی جانے اور تیرے بندے جانے. میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، اور مجھے جو ہے کسی سے تکلیف نہیں ہے. بس میں اپنی تکلیف تجھے ہی بتاتی ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے. جب ان کو پتا تھا کہ بیٹوں نے جو ہے چال چلی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ان کو کنویں میں پھینک آئے ہیں. وہ پیغمبر تھے اللہ کے، یعقوب علیہ السلام. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں کہا بیٹوں کو کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہ دعا ہے جو ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی شکایت صرف تجھ سے ہی کرتا ہوں، اور اپنا دکھ تجھے ہی بیان کرتا ہوں. بس اتنا کافی ہوتا ہے دل کی صفائی کے لیے. اور باقی کسی کو بلیم کرنا، کسی پہ کسی کے ٹو میں لگ جانا، کسی کے بدلہ لینا، اس سے ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہاتھ کچھ آتا نہیں ہے. جو آنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا سمجھی جائے،
اور اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، اللہ ایسے بدلہ لیتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے، اور دنیا میں لیتا ہے بدلہ، ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں لے گا، آخرت میں تو لے گا ہی لے گا، دنیا میں ان سے بدلہ لے لیتا ہے، لیکن تب جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے اور اللہ پہ چھوڑ دے تب ہوتا ہے ایسا۔ تو آپ بھی اپنے سارے غم، جتنے بھی غم ہیں نا، اس کے بارے میں کہا کریں، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنا سارا دکھ درد اللہ کو بیان کرتا ہوں، اسی سے شکایت کرتا ہوں، بس۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی طرح بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جولی میں یوسف ڈال دے گا اور ساری خوشیاں لے آئے گا۔ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول ایسا اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل واقعہ ہوا ہو، اس کو مفعول کہتے ہیں۔ عربی میں جو الفاظ مفعول کے وزن پر آتے ہیں اس میں اسم مفعول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مثلا مظلوم، مقتول، مخلوق، خلق سے نکلا ہے، پیدائش سے، جس کو پیدا کیا ہے نا اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ مغلوب، جس پہ غلبہ پا لیا اس کو مغلوب کہتے ہیں، اس پہ غلبہ پا لیا۔ منصور، نصرت سے نکلا ہے، نصر یعنی کہ مدد، جس کی مدد کی جاتی ہے نا اس کو منصور کہتے ہیں۔ مجذوب، یہ جذب والے لوگ مجذوب کہلاتے ہیں۔ اچھا، ان کا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ ظالم، ظلم کرتا ہے، مظلوم بناتا ہے، قاتل مقتول بناتا ہے، خالق مخلوق بناتا ہے، عالم معلوم کرتا ہے، معلوم کرتا ہے، اور غالب مغلوب کرتا ہے، جاذب مجذوب کرتا ہے، ناصر منصور کرتا ہے۔ یہ باتیں کلیئر ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ جی جی بالکل سر، کلیئر ہے۔ ویری نائس، شاباش۔ یہ دیکھیں، آمین کو بھی دیکھیں، سورہ فاتحہ میں بہت ساری دعائیں ہیں، اس لیے اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین، ہماری دعا قبول فرما یا ہماری امیدیں نہ توڑ، یہ میں نے خود لکھ دیا ترجمہ، تو یہ اس کو بھی آپ نے نا ایڈ کر لینا ہے۔ تو یہ سارا آپ کے ساتھ جائے گا، اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کی تسلی ہو۔ پہلا تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں کون سے لفظ جو ہے سورہ فاتحہ کے کتنی بار آئے ہیں، کون سا لفظ کتنی بار آیا ہے، وہ یہاں جمع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کیسے لفظ کیسے آتے ہیں قرآن مجید، تو وہ تھوڑے بہت ہیں، زیادہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہیں۔ اور دوسرا کیا تھا، یہ سورہ فاتحہ ہے مکمل، یہاں سے شروع ہوگا تعوذ، اور یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، اعوذ سے، پھر یہ با کے بارے میں ہے، شیطان، فعلان، فعیل۔ چلیں، جو بھی ہے یہ آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یہ ویڈیو بھی ہے، اس میں پتہ نہیں یہ ویڈیو الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنا چاہ رہے تھے قرآن، آج پہلی بار یہ ویڈیو اچھی ویڈیو ہے، میں آپ کو یہ بھی شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی جی سر۔ دوبارہ سے بھی آپ نے کہاں کچھ لکھا ہوا تھا یار، کون سا گروپ ہے؟ سر وہ میرا 4 بجے والا۔ تو یہ بہرحال یہ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، لنک شیئر کر دوں گا، ویڈیو چھوڑ دیں، ویڈیو شاید اتنا کام نہ آئے، وہ بھی بھیج دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک تو یہ چکر ہو گیا، ذرا ایک چکر اور بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ جو چکر ہے نا ہمارا دوسری کتاب کا، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو بھی ختم کریں ہم لوگ، کہ پھر میں آپ کو فارمولوں والی کتاب پڑھاؤں میں آپ کو۔ یہ جو معلم القرآن کتاب ہے نا، یہ مکمل، یہ میرے پاس ہے، بہت عرصے سے میرے پاس ہے، مکمل اس کا مکمل سیٹ میرے پاس ہے۔ اب اس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، فیس بک پہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے نا، تو مارکیٹنگ میں جو اصل کتابیں ہیں، جو اچھی کتابیں ہیں، وہ سارے پس چلی گئی، وہ لوگ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھا نہیں ہو رہا، برا ہو رہا ہے۔ تو اس میں اس سے اچھی کتابیں ہیں ہمارے پاس، تو وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو وہ رچ ہے اور زیادہ جلدی جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، تو ان کا کر دے چلے کہ یہ کتابیں۔ سر میں نے اس کو گو تھرو کیا، اور شروع میں دل میں آیا یا
میرے ہسبینڈ نے کہا اب تم کلاس لوگی، کتنا کام کرو گی، کیسے ٹائم نکالو گی، بک ہی لے چلتی۔ آ، لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت فرق ہے، کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے نا، اس میں ایک وہ دین ہی کیا ہے جس میں استاد ہی نہ ہو۔ تو جو آپ ماشاء اللہ، جو آپ کا جو انداز بیان جو آپ پڑھاتے ہیں، اور جو مطلب میں اس کو اتنا، میں مطلب دل سے کہہ رہی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہی ہوں کہ سر میں اتنا انجوائے کرتی ہوں نا، کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں برسوں کی دعا میری قبول ہو گئی۔ میں نے بڑی بڑی تڑپ سے اس کلاس کو مطلب کیا ہے، اور ایک دم مجھے خیال آیا کہ مجھے بشرا نے کچھ عرصہ پہلے، کوئی 1-2 سال پہلے، جب یہ چھوٹا تھا میرا بیٹا، تو میں پاکستان آئی ہوئی تھی، تو مجھے کہتی ہے کہ آپ قرآن کلاس لیں گی، ہمیں گروپ بنانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ تو چھوٹا ہے، میں کیسے ابھی لوں؟ تو مجھے اس کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ مجھے مطلب ایسے آفرز تو بہت آتی تھی، لیکن آ، جی، ہاں تو لیکن یہ کہ کہیں جو ہے نا وہ کچھ بات نہیں بنتی تھی۔ یہ اب آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ یہ ابھی تو میں نے آپ کو یہ چیز نا ابھی شروع نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس نا، یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہمارے پاس ہے جس کو کہتے ہیں آسان ترین اور تیز رفتار طریقے سے قرآن عربی سیکھیں، تیز رفتار۔ یہ فرمولوں کی کتاب ہے، آپ کو اب ان شاء اللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا جب ہم پڑھیں گے اس میں چارٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، ایک ایک لفظ پڑھیں گے نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، تو وہ پھر سمجھ آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ہم یہ جی پڑھیں سر، گے چلتا ابھی، یہ پہلے ذرا یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کتاب بڑی زبردست ہے، آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ابھی تو بہت فائدہ ہونے باقی ہے انشاءاللہ۔ چلے اس کو میں جلد سے پڑھ لیتا ہوں، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سے لکتاب، لام زبر لا کیوں آتا ہے؟ لام زبر لا آتا ہے دو چیزوں کے لیے آتا ہے، لیکن چلے ابھی ہم ایک جو لکھا ہوا ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور وہ ہے لا، لام زبر لا۔ لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، تاکید کا لفظ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تاکید، شورٹی، کسی چیز کو یقین دلانا کسی چیز کا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے قسمیں بھی کھائی ہیں، اور تاکید کے الفاظ بھی بار بار استعمال کیے ہیں، ایک لفظ کے ساتھ دو دو تاکیدیں بھی کر دی، تین تین بھی کر دی۔ تو اب یہاں پر ایک سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور وہ ہے لام زبر لا۔ جیسے لذکرن، یقیناً ذکر ہے، لحق، یقیناً حق ہے، لعبرتن، یقیناً عبرت ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ اردو کے الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اب یہ اس کو یہاں سے ذرا پڑھیے گا، اور آپ اس کا جو بھی ترجمہ نہیں آتا وہ بتائیے گا۔ چلے ہاں یہ پڑھیں ذرا۔ اچھا، لکتابن پڑھے یہاں سے۔ ڈاکٹر صاحب مائک بند ہے آپ کا نا؟ اچھا سر، یقیناً کتاب، ہاں ہاں شاباش۔ قرآن لقرآن، یقیناً قرآن، اچھا، علم قرآن یقیناً قرآن ہے، پورا ترجمہ کریں۔ اچھا، لعلم، یقیناً علم ہے، شاباش۔ لحق، یقیناً علم ہے، ہاں، حق، لحق، یقیناً حق ہے، حق یعنی یقیناً حق۔ لحق حق ہے، لقسم یقیناً قسم ہے، لذکر یقیناً ذکر ہے، لحسرت یقیناً حسرت ہے، لہدن یقیناً ہدایت ہے، لظلم یقیناً ظلم ہے، لشدید یقیناً شدید شدت ہے، یا لشہید ہاں لشہید یقیناً شہید شہید کا ہے، مطلب گواہ ہے، ہاں گواہ، یقیناً گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ لا یقیناً غفور، بخشنے والا، یقیناً بخشنے والا۔ یقیناً بخشنے والا ہے، لا رحمت یقیناً رحمت، رحمت والا، یقیناً لفسق رحمت ہے۔ یقیناً رحمت ہے، لفسق فاسق سے نکلا ہے، ہاں، فسق یعنی کہ اعلانیہ گناہ کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا، لانے یقیناً کا بڑا گناہ ہے، لفسق، یقیناً بڑا گناہ۔ بڑا گناہ ہے۔
لمجنون یقیناً دیوانہ ہے، کیا کیا بولیں گے ہاں مجنون. شاباش. لتنزیل یقیناً نازل کیا. ہاں تنزیل کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. تو لتنزیل یقیناً اتارا ہوا ہے. اتارا. لتذکر یقیناً ذکر یعنی یقیناً تا ہے تو یقیناً ہاں ہاں ذکر ہے کہ کا ذکر ہے، اس ہاں کا ذکر ہے. نصیحت ہے. ہاں شاباش. اور لذکری یقیناً ذکری ہاں ذکری فرحن، یقیناً. فرا خوشی کو بولتے ہیں، لیکن فرا وہ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو زیادہ خوشی میں اکڑتا ہے نا، خوشی میں مال دے کر یا پھر اولاد دے کر یا پھر اور طاقت دے کر، تو اس کو بھی اللہ پاک نے فرمایا فرحن، اکڑنے والا ہے. یئوسن، یہ مایوس ہونے سے یئوس نکلا ہے. خیر یہ الفاظ ہم بعد میں یاد کر سکتے ہیں. تو لیکن ہمیں ٹھیک ہے. کیا یاد کرنا تھا؟ لام زبر لا، للآخرۃ، الف لام بھی آ سکتا ہے. للآخرۃ، پھر یہ اتنا ہوگا یقیناً کا اضافہ کر رہے ہیں. للآخرت یقیناً آخرت جو ہے، للہدا یقیناً ہدایت جو ہے، للحق یقیناً حق جو ہے، للحسن یقیناً اچھائی جو ہے. تو یہ تاکیدیں آتی ہیں. اب دیکھیں نا یہاں اس کو ذرا دیکھیں کہ اس مثال میں کیا ہوگا. اچھا ذرا ذیل آیات میں سے صرف اس حصے کی پہلی مثال کی طرح نمایاں کریں جس میں کسی لفظ سے پہلے تاکید آ رہا ہے، بس اتنا کرنا. تو لعلم، علم یقیناً کا علم مطلب ہے. ہے کہ یقیناً علم ہے. آگے کیا ہے؟ لشدید، یقیناً زیادہ ہے. یقین زیادہ. حق، یقیناً حق ہے. حق پر ہے. حق ہے، حق ہے. لآیتن، کیا معنی ہے لآیتن؟ آیت آیت کسے کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کل پڑھا تھا ہم نے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت، میں معجزہ. اشارہ یاد آ رہا تھا، اشارہ نشانی ہے. علامت، معجزہ، تینوں کو ابھی لکھ لیں، دوبارہ لکھ لیں. اب دوبارہ پڑھا دیا نا، کل تیسرے میں پڑھاؤں گا، لیکن آپ کو آ جائے تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے نا کہ آپ کو آ رہا. تو یاد رکھیے. نشانی یہ معجزہ، اچھا جی. نشانی معجزہ اشارہ. ہاں لعبرتن، یقیناً عبرت ہے. لقرآن، یقیناً عبرت. قرآن ہے. لقسم، یقیناً قرآن. یہ وہی آ گئے دوبارہ آیات آ گئی. لکتاب، یہ وہی آیات آ گئی. اچھا نہیں ٹھیک ہوگی. آگے ہے للآخرۃ، یقیناً آخرت جو ہے، للحسنى، للہدا، یہ وہی دوبارہ آ گیا. پھر تو اس طرح سے نا ہم لوگ لام زبر لا کو ہم نے سیکھا اس سبق میں کہ لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے یقین. یقیناً، یقیناً. اچھا تاکید کے لیے ایک اور لفظ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، انا اور انا. اس کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو؟ ایک جملہ پتا بے ہے؟ شک. بے شک. یہ بے انا شک. فرق کیا ہے؟ انا ہاں کیا فرق ہے؟ بے شک ہم. انا اور انا انا دونوں جو کا ہے مطلب، وہ یا دیکھیں تو دونوں کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، بے شک. ٹھیک ہے، اس میں ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، ترجمہ نہ چینج کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں میں کیا فرق کیا ہے. ترجمے میں فرق نہیں ہے. اب میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو لکھ لیں خدا کے لیے. ٹھیک ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. بس یہ جملہ لکھ لیں. بعد میں بتاتا رہوں گا، لازم بات ہے، میں نے کہاں جانا. اچھا انا کو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انا کسے کہتے ہیں. یہ انا اعطینا، اس کا معنی کیا ہے؟ انا. تو وہ یاد نہیں ہوگا تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا. نہیں نہیں نہیں. اس کو بھی لکھ لیں. یقیناً یہ ہم کا کر جی لیں. سر کہی تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کا ہاں یقیناً ہم. شاباش. انا، بے شک ہم جو ہے، بے شک ہم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا. اچھا جی، یہ جو کل کا سبق ہے نا، یہ سبق اہم سبق ہوگا. یہ جو اکبر کا ہے، یہاں سے اب فارمولہ بھی شروع ہے.
اللہ کرے کہ ذرا سبق تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جائے، لیکن کچھ ہم پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل کا جو سبق پڑھیں گے اس میں بڑا آپ کو مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور کل ہم لوگ جو ہے سورہ بقرہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، سورہ بقرہ انشاءاللہ، اور ساتھ میں یہ کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ یہ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتے رہے۔ آپ اپنے ٹھیک دوستوں ہے کو بھی انوائٹ کریں نا، آپ اپنے مطلب کے لوگ دیکھیں، بشرا باجی سے بھی کہیں کہ وہ بھی آیا کرے، اور بھی دوست دیکھیں اپنے، اگر آپ کے کوئی دوست ہیں، آپ کے کوئی فرینڈ ہے نا، بیسٹ فرینڈ ہے آپ کے؟ سر میری کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے۔ نہیں ہے کوئی بیسٹ فرینڈ؟ آ, نہیں سر، نہیں نہیں۔ ہاں مجھے شک ہوا، چونکہ آپ جس کیٹیگری سے ہے نا، مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ جس کیٹیگری سے آپ ہیں نا، کہ مجھے بالکل، اب یہ آج کی بھی باتیں میں نے سنی، کل بھی سنی ہو، یہ عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ میرا 15 سال جا رہا ہے، 15، شادی کو میرے ہوئے ہیں 13 سال، ہاں 13 سال ہونے لگے ہیں، لیکن خواتین کے ساتھ میرے 15 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے، اور دور سے پہچان لیتا ہوں، پردے کے اوٹ سے بھی پہچان لیتا ہوں، یہ پتہ نہیں کیا رب تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت دی تھی کہ وہ جب کوئی وضو کرتا تھا نا ان کے سامنے، تو وہ وضو میں نا اس بندے کے گناہ دکھائی دیتے تھے، تو حضرت امام ابو حنیفہ پہ دعا کی، یا اللہ یہ لوگوں کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو یہ مجھ سے یہ کرامت لینے، کم سے کم یہ مجھے نہ دکھا، کیونکہ یہ اگر بندہ اگلے بندے کو جو ہے نا جج کرنے لگ جاتا ہے نا، ججمنٹن ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا برا ہوتا ہے۔ اے ربا، تو یہ بہت اچھی، یہ اچھی سٹیٹس نہیں ہے، مس صدف، ڈاکٹر صدف، یہ اچھی سٹیٹس نہیں ہے۔ دوست ہونا چاہیے آپ کا، انسانوں میں سے بیسٹ فرینڈ آپ کے دوستی والا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو نا رسول اللہ کے دوست ہیں کہ نہیں ہے؟ تو دوست آپ ہیں، آپ لیکن میں آپ کا جو نمونہ ہے، آپ کے لیے کون نمونہ ہے؟ آپ کے لیے خدیجۃ الکبریٰ نمونہ ہے، تو خدیجۃ الکبریٰ کے دوست ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ ان کو گوشت بھجوایا کرتے تھے، ان دوستوں کو، بعد میں بھی رہی ہیں ان کی دوست، تو بیسٹ فرینڈ نہیں ہے آپ کا، تو کیسے آپ اپنے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول پاک کو اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ غضب والے، غصے والے ہوتے اور نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے، نکل جاتے، بھاگ جاتے، تو یہ اچھی سٹیٹس نہیں تھی، اس لیے تو اللہ پاک نے اس کو کہا کہ شکر ہے کہ آپ نہیں ہیں ایسے، تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو بھی جو ہے وہ فرینڈلی ہونا چاہیے، بلیوں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، گدوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، مرغیوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، اس سے نرمی پیدا ہوتی ہے دل میں، اور پتھروں کے ساتھ، بوٹوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ، یعنی کہ بچوں کے ساتھ آپ کو نرم دل ہونا چاہیے، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہے لڑکی، یہ سب ملا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ملا ہوا ہے آپس میں، یعنی اگر آپ کے اندر نرمی ہوگی نا، دوستی ہوگی نا، تو آپ سب کی دوست ہوں گے، اور اگر دوستی نہیں ہے نا تو کسی کی بھی دوست نہیں ہوگی، یہ کتنی بڑی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے ابھی، چونکہ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، اس میں ہم اس میں بات نہیں کریں گے، آپ کی باتیں میں سر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ نے مجھے تو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے جج ہی نہیں کیا پھر۔ جج نہیں کر سکتے، جج کرنا اچھا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ جب میں آپ کو سٹوری سناؤں گی نا تو پتہ چلے گا۔ نہیں اسٹوری، بیسٹ دیکھیے فرینڈ میں اسٹوری کیا نہیں ہوگی، کہوں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، اسٹوری کیا ہوگی، یہی ہوگی نا کہ کسی نے ظلم کر دیا، اے نے، بی نے، سی نے چالیں چلی اور آپ کو یوسف علیہ السلام کی طرح کنویں میں ڈال دی، اتنا ہوگا نا، تو یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام کا رویہ دیکھ لیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کسی نے نہیں نہیں، قتل کر دیا آپ کو، کیا کیا ہوگا کسی نے؟ یعنی میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آ، ہاں، کوئی مطلب میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں ان سے زیادہ آزمائی گئی ہوں، چلو یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بندہ بہتر جانتا ہے، ہاں لیکن فرینڈس بالکل تھیں اور اچھی تھیں، اور میں سب آپ مطلب میری ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں ججمنٹل ہوں، یا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واٹس ایپ جو ہے نا وہ ایک بیریئر ہے، انسان اس سے پرکھ نہیں سکتا اتنا بندوں کو، لیکن ہاں، یہ بہت کہ اچھا۔ یہ ضرور ہے کہ میں تھوڑا سا کم گو تھی، کم لوگوں سے میں یہ رکھتی اچھا تھی۔ نہیں ہے نا، اس کو برا سمجھے، نہیں یہ بہت بری میری عادت ہے کہ میں بولتی نہیں ہوں، میری دوست کوئی نہیں ہے، دیکھو اب آپ نے جوڑ دیا، دیکھو میں پھر بھی بات کر رہا ہوں آپ کو، میں تو آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں، یہ بھی بڑی زیادتی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو آخری بات بتا رہی ہوں کہ آخری بات جو ہے کیا ہے، اور میں پہلی بات آپ کو چھوڑ رہا ہوں درمیان میں، چونکہ میں آپ کو آپ کا اینڈ بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس کا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے وہ اصل میں جو ہے وہ روٹھا ہوا ہے اور مخلوقات سے، اور اولیاء اللہ کبھی مخلوق سے جو ہے نا ناراض نہیں ہوتے، اس کو سب کچھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو، بس جن کو میں نے بیسٹ فرینڈ بنایا سر، انہوں نے بھی بیچ میں بہت ہاں دغا تو کیا، کوئی نہیں بہرحال رہا جو لڑکی، ہو اپنا جگر بڑا کرو، دل بڑا کرو، کہو دیکھو یوسف علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا مجھے، وہ کیا ہوا ان اچھا کے، سر، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں
क्या کہ میں मिसाल ने दूंगी? अब जैसे बस सिर्फ अब मैं इस देखो, बात आप पे समझो खत्म बात को, करूँ। अब आप जो मिसाल देने लगेंगी ना, आपने उसको जज करना है कि क्या वो पैगंबरों के और औलिया अल्लाह के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता। चलिए आप सुनते हैं मिसाल जी। अच्छा देखिए, अ, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से जो है ना, मैं मुझे मतलब ये कि आंटी मतलब मुझे 9th ईयर स्टार्ट हुआ है यहाँ